बुखारी साहब, हुकूमती नुमाइंदों की गुफ्तगू आपने सुनी, अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा वो आपने सुना। अब 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का सबको इंतजार था कि आज अनाउंस हो जाएगा, लेकिन तीसरी दफ़ा मौखिर किया गया है। बुखारी साहब, अब फैसला बिल्कुल तैयार था, दस्तखत हो चुके थे, आखिर क्या वजूहात है कि इस फैसले को बार बार मौखिर किया जा रहा है? क्योंकि अलीमा खान साहिबा के मुताबिक वो वक्त पर मौजूद थे, लेकिन जज साहब ने कहा है कि 2 घंटे इंतजार किया लेकिन कोई वहाँ पहुँचा नहीं। देखिए, इस पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो अलीमा बीबी ने कहा है, एक होता है झूठ बोलना जी, एक होता है झूठ की मत मारना। जी, झूठ की मत मारने के मुतरादिफ है कि एक जज अदालत में बैठ के कह रहा है बिल्कुल। कि मैं 8:15 बजे सुबह से आया हुआ हूँ और 11 बजे तक मैंने इंतजार किया है। 2 दफ़ा मैंने पैगाम भेजा है अंदर बानी साहब को कि आप तशरीफ ले आए। ना कोई वकील, ना वहाँ बुशरा बीबी पहुंची, तो किसको फैसला सुनाना था उन्होंने? ये बाहर वाले क्राउड को जो तालियां बजाने या रोने पीटने के लिए खड़ा था वहाँ पर? मतलब है, कोई थोड़ा सा दानिशमंदी का मुजाहरा ज़रूर करना चाहिए। आप इतने बड़े डिनाइल मोड में रहेंगे कि आप सच को और हकीकत को मानने के लिए ही तैयार नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती है। ये तो हो गया रिएक्शन टू व्हाट अलीमा बीबी हैज सेड। अब आ जाएं आप ये कि हो क्या रहा है तमाशा। जी, बिल्कुल। पहली तारीख थी 23 दिसंबर, फिर तारीख दी 6 जनवरी, फिर तारीख दी 13 जनवरी, अब तारीख दे दी है 17 जनवरी। जी, ये क्यों हो रहा है? ये आम हालात में कैसे होता है? वो ये कि अगर किसी किस्म की कोई नूरा कुश्ती हो रही हो, कोई बैकडोर चैनल्स चल रहे हों, कोई डील की बातें हो रही हों, कोई ढील की बातें हो रही हों, तो इस तरह मुमकिन हो सकता है या मुमकिन बनाया जा सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अदालत ये सब कुछ हुकूमत के कहने पे कर रही है। जो जवाब अदालत ने पेश किया वो लॉजिकल है, प्लॉजिबल है कि ना मुल्ज़िम था, ना मुल्ज़िमा थी, ना वकील थे, तो मैं फैसला किसको सुनाऊँ? लेकिन ये मेरे ख्याल से 72वीं तारीख है 17। इसके बारे में चलिए मुखालफ पार्टी के लोग, यानी हुकूमत कहे या हुकूमत के इत्तेहादी कहें कि सज़ा होनी है, तो वो तो ठीक है, समझ में आती है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश हो सकती है जी। लेकिन पूरी की पूरी पार्टी की क़यादत बशमूल बानी के और बानी की बहनों के, वो ये कह रहे हैं कि सज़ा तो होनी है। ये बात ठीक है या गलत है? हमें पता है सज़ा होनी है, तो भाई फिर आके सुन लेना टाइम से सज़ा। आप तीसरी दफ़ा आपको टाइम दिया गया। एनीवे, क्या वाकई कुछ पसे पर्दा हो रहा है? ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट बात है। मुझे यूँ लगता है कि ये फैसले में जो ताख़ीर है, ये एक तरह से खान साहब को वक्त मुहैया किया जा रहा है कि भाई आप सोच लें कि आपने अपनी अड़ी पर कायम रहना है या आपने कोई ऐसा मामला करना है जिससे ये जो पॉलिटिकल तनाव है, ये जो मुल्क के अंदर जो इंतशार है, इसका खात्मा हो सके। ठीक है। खान साहब के बारे में एक बात मैंने पहले भी कही थी बहुत दफ़ा प्रोग्राम में, और फिर आपके सामने भी कई दफ़ा हो चुकी है कि वो बुनियादी तौर पर ज़िद्दी आदमी हैं और निडर भी हैं। ये दोनों अगर आप पॉजिटिवली देखें तो दोनों खूबियां हैं किसी इंसान की। अच्छा। लेकिन उन खूबियों को खूबियां रहना चाहिए, वो तबाही का बायस नहीं बननी चाहिए। इसी को सियासत कहते हैं। देखिए, सियासत जो है उसका मतलब होता है अनहोनी को होनी करना। दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। तो खान साहब को इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं, आलमी मंजरनामा जो है, इस वक्त तमाम सियासतदानों को, चाहे वो डिवाइड के इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, मुल्क का सोचना चाहिए। इस पर तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि कौमी सोच अपनानी पड़ेगी आपको, तभी तो आप जो पेचीदा मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। एक वक्त में आपको याद है यहाँ पर कौमी हुकूमत की भी बात होती रही है। हाँ भी, क्यों नहीं सोचा जा सकता इसके ऊपर? अगर ये सोल्यूशन है कि सारी पार्टी या सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेके चलना है, तो कोई ख़राबी नहीं। अगर पाकिस्तान के लिए ये करना पड़ जाए तो कोई ख़राबी नहीं है। दूसरी बात ये है, खान साहब को ये बात अब समझ आ जानी चाहिए कि जब आप इक़्तिदार से नामसाहद हालात में अलहदा होते हैं तो फिर आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ता है। जी। मैं आपको मिसाल दूँ यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की। देखिए, नवाज शरीफ 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। 2 दफ़ा वो 2/3 पार्टी के लीडर थे। लेकिन मुशर्रफ के दौर में फिर एक वक्त आया जब उनको इस सूरत हाल से रिकनसाइल करना पड़ा कि वो मुल्क से चले जाएं, और जाएं भी 10 साल के लिए। वो तो अलग बात है कि वो 4 साल 5 साल के बाद वापस आ गए, लेकिन बुनियादी एग्रीमेंट यही था। अगर आपको याद हो, वो सऊदी और वो जो दूसरे जो उनके गारंटर्स थे, उन्होंने बताया भी था कि मुआहदा जो है 10 साल के लिए था, जबकि नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते रहे कि ये 5 साल के लिए है। तो फ़ायदा क्या हुआ? वो वापस आए इक़्तिदार में।
تھوڑا سا توقف کر لیا انہوں نے, انتظار کر لیا انہوں نے, لیکن پھر انہوں نے راستہ ہموار کیا اپنی واپسی کا. خان صاحب کے لیے یہ مشورہ تو نہیں ہے, کیونکہ وہ مانتے تو ہے نہیں کسی کی. وہ مجھے یاد ہے وہ ایک بھارتی فلم کے ہیرو نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب میں اپنی بھی نہیں مانتا. تو وہ تو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ انہوں نے اپنی بخاری بھی صاحب نہیں نے بڑی مانی. درست بات کی ہے کہ ہونی انہونی کے گرد سیاستدان ہمیشہ رہتا ہے. اب جس طرح سے پولیٹیکل سپیس دینے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ, یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید مذاکرات کی وجہ سے فیصلے کو مؤخر بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی دونوں ہمشیرگان, ان کی بیگم اور باقی جو لیڈرشپ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت تو جو ہے یہ بیکار ہے, اچھا بظاہر ہے پاور کہیں اور ہے. یہ تو آپ سن رہی ہیں نا, جی بالکل بالکل. یہ پاور کہیں اور پہلی دفعہ نہیں ہے. اگر ہے, آپ کو یاد نہیں ضیاء الحق نے کیا کھلواڑ کیا تھا آئین کے ساتھ اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ؟ آپ بھول گئی کہ مشرف نے کیا کیا تھا پاکستان کی سیاست کے ساتھ؟ مگر وہ تو آٹے میں نمک کے برابر تھا جو بھائی خان صاحب نے کیا ہے. اچھا 2018 کے الیکشن میں آنے کے لیے, اور اس سے پہلے 2014 کے جو دھرنے تھے, وہ فوج کو اور فوج کی قیادت کو اس نہج پر لے آئے جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ خان صاحب کا اپنا بیان بار بار میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. پھر یہ کہ 4.25 سال حکومت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو تماشائی تھا, میں تو ڈمی تھا, ملک تو چلا رہے تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید. یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. اچھا, تو اس حد تک لے کے آپ آئے ہیں ان کو. آپ اپنا جرم تو پہلے تسلیم کریں نا کہ یس ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے بہت گمبھیر غلطی ہو گئی جس نے پاکستان کی سیاست کی کایا پلٹ دی. یہ بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ مریم نواز ہو چاہے نواز شریف ہوں, یہ اقتدار میں بھی رہے, پھر ان کے ساتھ جس قسم کی زیادتیاں ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, اور کس نے کی یہ بھی ہمارے سامنے ہے. باپ کے اے سی اتار دوں گا, گھر سے کھانا نہیں آنے دوں گا امریکہ کے دورے کے بعد, دیٹ واز دا آؤٹ کم آف ہز وزٹ. یہ سب کچھ یاد رکھنا چاہیے نا. پھر اس کے بعد آپ ان کے ہر جلسے میں دیکھیں, چھوڑوں گا نہیں, اپوزیشن کو سے جیلوں کو بھر دوں گا, ایف آئی اے کے ہیڈ کو بلایا بشیر میمن کو, اسے کہا کیسز بنائیں تمام اپوزیشن لیڈروں کے خلاف. اس نے کہا جی کیسے بنائیں, کہاں پہ بنائیں؟ اس نے کہا جو مرضی بنائیں, غداری کے مقدمات قائم کریں, ان کو سب کو جیل جانا چاہیے. یہ رویے جب آپ رکھیں گے تو سیاست کا تو جو بیڑا غرق ہوگا سو ہوگا. پھر آپ کو دماغی طور پر مکافات عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے. وہی سب کچھ ہی ہو رہا ہے نا ابھی, تو وہاں اس لیول تک بات گئی نہیں ہے. دوسری بات, ایک یہ جو رویہ ہے کیسز نہ سننے کا لوور کورٹس میں خاص طور سے, یہ بھی پہلی بار نہیں ہے. یہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں جو مرضی کرو, منہ لگاؤ جج کو نہ لگاؤ, ادب پیشی پہ جاؤ نہ جاؤ, جو مرضی بیان دو, مقدمے نے جانا تو بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہے نا. اور وہاں پر جو ہے وہ وکٹ کیپر کی طرح سے پیچھے ہاتھ کھڑے ہیں گیند کیچ کرنے کے لیے. آیا نہیں کیس اور فیصلہ ہوا نہیں, ان کے تو بس میں نہیں ہے. وہ تو چاہیں تو کیس آنے سے پہلے فیصلہ سنا دیں. اچھا یہ ہوا ہے نا جی, ہوا میں بات نہیں کر رہا میں, یہ حقائق ہیں. ایک مقدمے میں ضمانت لینے جائیں 40 مقدموں میں ضمانتیں ہیں. یہ ہوا ہے نا اس ملک میں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ ہے نا. اور میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ججز کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ججز کو دیکھا جاتا ہے ان کے فیصلوں کی روشنی میں, اور فیصلوں کی روشنی میں اگر آپ غلط فیصلے کرتے ہیں تو پھر حال وہی ہوتا ہے جو بھٹو کیس کا ہوا ہے. بالکل بخاری صاحب, اب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اب عدالتی فیصلے جو ہیں, ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں. اب خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مذاکرات سے پی ٹی آئی مطمئن نہیں ہے, جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے 2 مطالبے ہم نے رکھ دیے, جوڈیشل کمیشن بنائیں 26 نومبر پر اور 9 مئی پر, اور باقی جتنے بھی 9 مئی میں لوگ اریسٹ ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو بخاری صاحب ان کے تو مطالبے بالکل کلیئر ہے, ان کا سٹانس بھی کلیئر ہے کہ اگر فیصلہ ان کے اگینسٹ بھی آ جاتا ہے تو مذاکرات اس پہ اثر نہیں پڑے گا اس چیز کا. تو آخر گورنمنٹ کس وجہ سے کس کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ 2 مطالبے, اگر ان کا ایک مطالبہ بھی مان لیتی ہے پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا, تو گورنمنٹ کو کس کنفیوژن کا شکار ہے کہ اگر یہ مطالبہ مان بھی لے اور مذاکرات تاکہ آگے بڑھیں؟ یہ ہے کمال ان کے پروپیگنڈے کا کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مطالبات کے حوالے سے جب پہلی نشست ہوئی تھی کیا طے ہوا تھا کہ آپ لکھ کے دیں گے. بالکل, لکھ کے دینے کے لیے آپ نے 2 ہفتے لگا دیے. 2 ہفتے کا ٹائم ضائع ہو گیا. آپ نے کہا ہم تو لکھ کے دیں گے. پھر کہا اچھا ہم لکھ کے دیں گے, ہماری ملاقات کرا دیں. 5 دن پھر گئے.
یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ بالکل ہوئے، بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان مطالبات کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے جب آپ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق وہ لکھ کے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ اچھا اب آپ کیوں لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ یہ ہمارے خلاف لہرایا جائے گا کہ ریفرینڈم مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے خود کیا تھا یہ. آپ نے تو کسی کے نوٹ پکڑ کے کہہ دیا تھا، وہ تو باقاعدہ آپ کو لکھ کے مطالبات دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو مذاکرات کی تاخیر حکومت کی وجہ سے نہیں ہے. جو میں نے حقائق بیان کیے ہیں، آپ ڈینائی کریں اس میں سے کوئی بات غلط ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا نا. اب دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو اس قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں اتنی ٹینشن اور اتنی بے اعتباری کے باوجود، یعنی اعتبار نہ حکومت کو ان پر ہے نہ ان کو حکومت پر ہے، اور یہ تو پھر بہت آگے چلے جاتے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں یہ بے اختیار حکومت ہے، فیصلہ تو کہیں اور ہونا ہے. یہ انہوں نے اس فیصلے کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ لکھا کہیں اور گیا ہے. بھائی یہ آپ کا دور نہیں ہے، حالات اب بدل گئے ہیں، اس لیے آپ کو اس بات سے ریکنسائل کرنا پڑے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کی نیت اگر ہو تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے. لیکن کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ طاقتور طبقہ جو ہے اس کی نمائندگی ہونی چاہیے یہاں پر، یہ بھی آپ کا مطالبہ تھا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ حکومت تو فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر آپ بیٹھے کاہے کے لیے ان کے ساتھ؟ اصل بات وہی ہے کہ آپ مذاکرات حکومت سے کرنا ہی نہیں چاہتے. بخاری صاحب اب پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی، مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. آپ نے کچھ روز قبل پروگرام میں کئی بار یہ چیز خیر بولی ہے کہ پی ٹی آئی میں ڈیوائیڈ بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے کہیں نہ کہیں مذاکرات میں جو ڈیلے آیا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی رہنما مختلف قسم کے بیانات دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مذاکرات بانی پی ٹی آئی اپنی اسٹیٹمنٹس ایسی اس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ نہ دیں، یا ہر کسی کا ایک اپنا اپنا بیانی ہے، تو وہ ڈیوائیڈ بھی ہے. اب شیر افضل مروت صاحب کو بھی جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درست موو ہے پی ٹی آئی کا؟ اس کے بعد میں بالکل اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن پہلے آپ کی جو وہ یعنی فیصلے کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس کا تھوڑا سا جواب دیکھیے. گزارش یہ ہے جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے سیدھے راستے چلنا ہی نہیں ہے، جب آپ ایک سانس میں 3 4 4 باتیں کرتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے افیکٹ ہوتی ہے اس سے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی ڈھنگ کی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے اس کو آپ شوکاز نوٹس جاری کر دیتے ہیں. اچھا شیر افضل مروت کن کا بندہ ہے؟ کن کا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں آپ بتائیں. پی ٹی آئی کا ہے نا، پی ٹی آئی کا لیڈر ہے. اس نے بڑے کڑے وقت میں خان صاحب کے لیے بڑا کام کیا ہے، یاد رکھیے. جب کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا وہ لوگوں کو لے کے نکلا ہے. وہ پارٹی کا آفس بیرر رہا ہے، بہت سیریس. لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. کہا کیا ہے اس نے؟ ہاں جی کیا کہہ دیا ایسا اس نے؟ پارٹی کے بارے میں مختلف بیانات دے رہے ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے. پی ٹی آئی کو تو یہ یہ ہے کہ شکایت دو بندے سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک فیصل ووڈا اور دوسرا شیر افضل مروت. شیر افضل مروت صاحب کچھ نہیں کہہ رہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ارد گرد ہے نا بانی صاحب کے، یہ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہ ان کو صحیح تصویر نہیں دکھاتے ہیں. یہ ان کو جا کے کہتے ہیں کہ بس دنیا ساری آپ کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہے. ریالٹی نہیں ہے یہ. وہ کہتا ہے دھوکہ مت دے ان کو. ووڈا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ جو حرکات کر رہے ہیں آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ باہر آئے، کیونکہ وہ باہر آئے گا تو آپ کی ساری 2.5 اینٹ کی مسجدیں ختم ہو جائیں گی. اچھا تو اس لیے اپنے یہ لوگ جو ہیں جو صحیح پکچر دکھائے خان صاحب کو، اور اب میرے خیال سے وقت آ گیا ہے خان صاحب کو خود بھی چاہیے کہ وہ یہ جو روزی پکچر ہے نا یہ جو دکھاتے ہیں ان کو لا کے اس پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں اور خود سے ریالٹی چیک کر کے چیزوں کو دیکھیں. تو پھر امکان موجود ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح سمت میں جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں. اب دیکھیے آج کے بیانات آپ لے لیجئے. لیڈر علیمہ خان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات تھی. وہ کہتے ہیں ہم تو صبح سے کھڑے تھے، کر لے جو کرنا ہے. بخاری صاحب اب ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کیس سے بھی جو ہیں کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہیں. اب اس کیس کے فیصلہ جو آئے گا اور مذاکرات جو ایک روز قبل 16 جنوری کو رکھے گئے ہیں، اب دیکھنا کہ مذاکرات جو پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان جو تیسرا دور شروع ہوتا ہے اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے کیا منظرنامہ بن